बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जवाद चिश्ती की तरफ से उम्मत मुस्लिमा को ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वालों को और खातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखने वालों को ढेर सारी दुआएं और सलाम। नाज़रीन, तर्जुमा कुरान के हवाले से आज आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज हम आपके सामने सूरह बकरा की आयत नंबर 42 और 43 यानी 42 और 43 रखेंगे, तर्जुमा के साथ और मुख्तसर तफसीर के साथ। इससे पहले हमने आपके साथ आयत नंबर 41 शेयर की थी, जिसमें अल्लाह ताला ने यहूद व नसारा को, ख़ास तौर पर यहूदियों को, जो वो आयत में तब्दीली करते थे, अल्लाह की आयत में तब्दीली करके अपनी तरफ से कुछ ना कुछ लिख के डाल देते थे, तो उसके बारे में अल्लाह ताला ने तज़किरा फरमाया है और उनको मना फरमाया है इस चीज़ का कि उसमें तब्दीली ना करो। या फिर जैसे वो आयत को बेचते थे, यानी कि उनको मालो दौलत के इवज़ बेच देते थे, जैसे कोई बादशाह, कोई वहाँ का जो उस वक्त कोई भी सल्तनत का मालिक होता था, जिस तरह वो कहता था फिर वो उसी के मुताबिक आयत को तब्दील कर देते थे। तो ये हमने लास्ट टाइम हमने तज़किरा सुना। आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 42 और 43 आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि ये जो मैंने सिलसिला शुरू किया है, मकसद मैं कई बार बता चुका हूँ कि ये मेरा अहम मकसद कि कुरान पाक की तालीम हम दूसरों तक पहुँचाएँ और मुखलिस होकर पहुँचाएँ। ख़ास तौर पे इसमें हमें एक होकर चलने की ज़रूरत है और इस प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब पे भी, फेसबुक वगैरह पे भी काम करने का मकसद ये है कि हम मिलकर उम्मत मुस्लिमा के लिए बेहतरी का काम कर सकें। अब जाहिर सी बात है, उम्मत मुस्लिमा के लिए काम करना है तो हमें एक होकर काम करना पड़ेगा। मैं इसी वजह से कहता हूं कि आप सपोर्ट भी करें, साथ साथ आप अटैच रहें। चैनल हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज है तो उसको आप फॉलो कर लें। आपके कोई मशवरे हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में लाजमी कमेंट करके हमें मशवरा भी दें। किसी भी किस्म की डिस्कशन करना चाहते हैं आप उसको भी शेयर करें, हमसे डिस्कस करें और ख़ास तौर पे एक्टिव हो जाएं। इस वजह से कि जब तक आप एक्टिव नहीं होंगे, जब तक आप सपोर्ट नहीं करेंगे, मेरा ये मैसेज दूसरों तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, इसको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए। और मैं चाहता हूं कि जो मेरा मकसद है, जो मेरा मिशन है, उम्मत मुस्लिमा को ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बुनियाद पर एक करके लेकर चलना और उनको एक, जो उम्मत मुस्लिम है उसको एक मजबूत कौम, मजबूत उम्मत के तौर पर सामने रखना, ये मेरा मकसद है। जब तक हम एक नहीं होंगे, आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, तो बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। खैर, काम तो फिर भी जारी रहेगा क्योंकि अल्लाह की रज़ा के लिए करना है, लेकिन इंशाल्लाह मुझे उम्मीद काफ़ी है जो दोस्त अब आप यहाँ देख रहे होंगे, साथ साथ वो अटैच रहेंगे। सब्सक्राइब एंड फॉलो भी करें और शेयर भी करें मेरे इन पैगामात को। और इसके अलावा जो ऑनलाइन कुरान टीचिंग का सिलसिला है वो भी हमारी तरफ से जारी है, चाहे वो उर्दू लैंग्वेज में है या इंग्लिश लैंग्वेज में। लिहाजा जो भी आप हमसे कुछ सीखना चाहें, अटैच होना चाहें, पर्सनली आप कांटेक्ट करके वो आप बाकायदा तौर पर क्लास भी ले सकते हैं, लेक्चर ले सकते हैं। आउट ऑफ कंट्री है या पाकिस्तान में है, पाकिस्तान से बाहर जहाँ पे भी है, इंशाल्लाह आपको ऑनलाइन क्लास की सहूलत भी फराहम करेंगे। साथ साथ आपको ये चीज़ें पर्सनली भी सिखाएंगे, लेकिन उसमें आपका दिलचस्पी लेना, इंटरेस्टेड होना लाजमी है और इस मकसद में ख़ास तौर पे हमारे साथ मिलजुल कर काम करना भी लाजमी है। चलते हैं अपने जो हमने आज का जो सिलसिला है तिलावत, तो उस पहले आपको जो सूरह बकरा की आयत नंबर 42 है और 43 उसकी तिलावत सामने रखते हैं, साथ तर्जुमा शेयर करते, फिर आगे इंशाल्लाह मज़ीद डिस्कशन करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तअलमून। तर्जुमा इसका समाअत फरमाएं, और हक को बातिल के साथ ना मिलाओ और जानबूझकर हक को ना छुपाओ। ये अल्लाह ताला ने यहूदियों को ख़ास तौर पे इसमें ऐलान फरमाया क्योंकि यहूदियों को सब कुछ मालूम था। उनको ये इल्म था कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल हैं, और उनको ये इल्म था कि जो निशानियाँ तौरात में, ज़बूर में, इंजील में पाई जाती हैं, आखिरी नबी की जो तशरीफ़ लाने वाले हैं, वो सब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मौजूद हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने हक़ को छुपाया। इसी तरह जैसे कुफ़ार मक्का, मुशरिकीन मक्का तस्दीक के लिए जाते इनके पास, तो ये वो आयात छुपा लेते थे और दीगर जो आयात यानी कि होती थी, जैसे दज्जाल के बारे में, फितने के बारे में, इस तरह की वो दीगर बस वही रख देते और नाउज़ुबिल्लाह कहते कि जी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके बारे में कोई ऐसा तज़किरा नहीं मिलता है।
یا ان میں وہ نشانیاں نہیں پائی جاتی ہیں۔ تو اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے فرمایا اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور جان بوجھ کر حق کو نہ چھپاؤ، کیونکہ سب کچھ ان کے سامنے تھا۔ یہ آیت نمبر 42 سے آگے آیت نمبر 43، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز قائم کرو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ دو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، وَارْكَعُوا رکوع کرو، مَعَ الرَّاكِعِينَ رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ ناظرین، یہاں پہ بہت ہی اہم نقطہ آپ کے سامنے میں شیئر کرتا چلتا ہوں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو نماز قائم کرنے کا حکم فرمایا، دوسرے نمبر پر زکوٰۃ کا ذکر ہے۔ قرآن پاک کے یاد رکھے گا، کسی بھی ایک لفظ کا انکار کرنا بھی کفر ہے۔ اب یہ زکوٰۃ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ اگر کوئی بھی شخص، کوئی بھی فرد، کوئی بھی جماعت، کوئی بھی تنظیم، کوئی بھی ملک اس چیز کا انکار کرتا ہے، یعنی زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، تو وہ کفر کے زمرے میں شامل ہوگا، یعنی کافر کہلائے گا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکاری ہو رہا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ یہاں پہ جو علماء کرام ہیں وہ اور بہت سے محدثین جس طرح ہیں، اور خاص طور پہ جو تاریخ دان ہیں جو ہسٹری کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جو یہودی تھے ان کا کیا طریقہ تھا، وہ ظاہر سی بات ان کی نماز تو الگ طریقے سے ہے، وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے اپنے، یعنی کہ اپنے اس وقت دور کے مطابق اپنی عبادت کرتے تھے، تو اس عبادت میں رکوع نہیں ہوتا تھا۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَارْكَعُوا رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی دیگر جو مسلمان اب جو دین آیا ہے اس کے مطابق جس طرح وہ رکوع کر رہے ہیں ان کے ساتھ رکوع کرو، نماز ادا کرو۔ تو یہ لوگ اس چیز کے انکاری ہوئے اور انہوں نے اسلام کی مخالفت کی، اور بہت شدت سے مخالفت کی، سب سے بڑھ کر مخالفت کی۔ آج بھی آپ کے سامنے ہے کہ یہودی کس طرح اسلام کے مخالف ہیں، کس طرح فلسطین میں ظلم و بربریت کر رہے ہیں، اور امت مسلمہ کے جو حکمران ہیں وہ کس طرح بے حس بنے ہوئے ہیں، ان کو صرف ڈالر مل رہے ہیں، ان کے سامنے کوئی ان کا آقا جو ان کو حکم دیتا ہے ان کے مطابق پھر یہ چلتے ہیں۔ اور یہ آپ اچھے سے سمجھتے ہیں کہ آج کل کون کس کا آقا بنا ہوا ہے۔ ہم اپنے ٹاپک میں رہیں گے، ساتھ ساتھ باقی جو چیزیں انشاءاللہ وہ بھی شیئر کرتے رہیں گے۔ یہاں پہ جو لفظ ہے وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، اس کے مفہوم کا جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تذکرہ ملتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے یہود، تم جانتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، پھر تم اسے کیوں چھپاتے ہو؟ یہ وہ لکھتے ہیں، تفسیر جو حوالہ ہے میں وہ آپ کو دے دیتا ہوں، تفسیر اس کی کرتے ہوئے وَتَكْتُمُ الْحَقَّ کے بارے میں۔ تفسیر ابن ابی حاتم جلد اول صفحہ نمبر 98، حدیث نمبر 456، مطبوعہ مکہ مکرمہ۔ ٹھیک ہے، یہ میں نے اس کا حوالہ دے دیا۔ ساتھ ساتھ آگے جو تذکرہ ملتا ہے، جو یہ یہودی جو ہے، جس طرح کہ پہلے آپ کو بتایا ہے کہ یہ رکوع نہیں کرتے تھے اور ان کی عبادت بھی الگ طریقے سے تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم فرمایا کہ جس طرح عام مسلمان، دیگر مسلمان جو ہے وہ عبادت کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، انہی کے ساتھ رکوع کرو۔ اب یہاں پہ ناظرین، رکوع کرنا، نماز پڑھنا، نماز کی تو بہت بڑی فضیلت ہے اور فرض ہے یہ، لیکن سب سے بڑی فضیلت ہے با جماعت نماز۔ ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا۔ اس میں ایک حوالہ میں دے دیتا ہوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ اپنی جگہ کسی شخص کو کھڑا کروں جو لوگوں کو نماز پڑھائے، اور خود چند نوجوانوں کو ساتھ لے کر ان لوگوں کے پاس جاؤں جو مسجد نہیں آتے، یعنی جو مسجد نہیں آتے ہیں، اور ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ اللہ کی قسم، اگر ان لوگوں کو علم ہو کہ مسجد میں اونٹ کا گوشت کھانے کو ملے، ان کو اونٹ کا گوشت کھانے کو ملے گا، تو وہ عشاء کی نماز بھی مسجد میں پڑھیں گے۔ اب یہاں پہ ایک اور جو روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز با جماعت اکیلے نماز پڑھنے کی نسبت 27 درجہ زیادہ ثواب رکھتی ہے۔ ناظرین، یہاں پہ کیونکہ تذکرہ ہوا ہے رکوع کرنے کا، عبادت کا ذکر ہوا ہے، تو
نماز قائم کرنے کا ذکر ہوا تو سب سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تو یہ فرمایا ہے کہ با جماعت نماز کا کتنا زیادہ ثواب ہے، یعنی 27 درجے وہ زیادہ اس کا ثواب ملتا ہے۔ اور یہ بہت سی حدیث بھی ملتی ہیں کہ جو لوگ نماز مسجد کی طرف جا کر پڑھتے ہیں، مسجد میں با جماعت ادا کرتے ہیں، جتنے قدم وہ اٹھاتے ہیں ہر قدم کے بدلے ایک گناہ مٹتا ہے اور ایک نیکی لکھی جاتی ہے، ایک درجہ بلند ہوتا ہے۔ تو نماز با جماعت کا سب سے زیادہ بڑا فائدہ اور فضیلت ہے، یہ یہاں پہ مختصر تذکرہ آپ کے ساتھ کرتے چلتے ہیں۔ اور باقی جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، اللہ تعالیٰ نے جو یہودیوں کو فرمایا کہ تم حق کو جان بوجھ کر مت چھپاؤ، یہ ان کا طریقہ تھا۔ جس طرح آج کل پاکستان میں بھی اسی طرح بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو حق سچ معلوم ہے، لیکن اپنے آقاؤں کی وجہ سے ان کے گھٹنے کے ان کے پاؤں تک یہ پڑے ہوئے ہیں، اور اس وجہ سے امت مسلمہ کا بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ اور اگر کوئی احتجاج کرتا ہے فلسطین کے حق میں کرتا ہے یا ویسے کوئی احتجاج کرتا ہے تو یہ الٹا ان کو پکڑ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے ادارے ہی پکڑ لیتے ہیں یہاں پہ کہ تم کیوں ان کے بارے میں احتجاج کرتے ہو، اتنا یہ ہمارے ساتھ ظلم اور زیادتی کی جا رہی ہے۔ ویسے ہمیں بڑے بھاشن دیے جاتے ہیں، جی لوگ یہاں پہ فساد پھیلا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، اور نعوذ باللہ جو قرآن پاک کی آیات ہیں وہ باقاعدہ پڑھ کے یہاں پہ الٹا جو پاکستان میں احتجاج کرنے والے ان کے اوپر چشمہ کر کے ان کو کہتے ہیں جی یہ فسادی ہے، یہ دہشت گرد ہے، یہ ہے وہ ہے، اور خود کیا کر رہے ہیں کہ اتنی بڑی دہشت گردی ہو رہی ہے مسلمانوں کے ساتھ فلسطین میں، یہی یہودی مسلمانوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کر رہے ہیں۔ اور ہمارے جو اداروں کے سربراہ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، جی اگر ہم آواز اٹھاتے ہیں تو ہمیں ہی الٹا پکڑ لیا جاتا ہے، لٹکا دیا جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے، قتل کر دیا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور ایسے لوگوں کے خلاف جو ہمارے ادارے ہیں سپورٹ بھی نہیں کر رہے ہیں کہ کم از کم جو اس دہشت گردی کا سبب بننے، کم از کم اب جیسے مثال کے طور پر کوئی بھی مسلمان آواز اٹھاتا ہے وہ غائب کر دیا جاتا ہے، تو کم از کم ہمارے ادارے اتنا سپورٹ تو کریں کہ ان کا پتہ لگائیں، ان کو سامنے کھڑا کریں، ان کو سزائیں دیں جو ملک کے ساتھ یہ زیادتی کریں۔ ہم اپنے اداروں سے یہی چاہتے ہیں خاص طور پر، اور ہمیشہ کی طرح میرا پیغام یہ ہے کہ حق سچ پہ آپ نے قائم رہنا ہے، اور ہمیشہ یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے کہ اپنے مسلمان جو ہیں، مسلمان بہن بھائیوں سے ریکویسٹ ہے، گزارش ہے کہ اپنے ملک میں اپنی ریاست جو اسلامی ریاست ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی اسے بنائے یا نہ بنائے، لیکن اللہ کے حکم سے یہ اسلامی ریاست ہے، اور ہم اسے باقاعدہ طور پر اسلامی ریاست کے جسے کہتے ہیں کہ اسلامی ریاست کے کیٹیگری میں لا کھڑا کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کوشش میں کامیاب فرمائے۔ ساتھ ساتھ میرا سلسلہ جاری ہے تاریخ اسلام کے حوالے سے، مسلم پولیٹکس کے حوالے سے، اسی وجہ سے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ساتھ اٹیچ رہیں، اپنا مشورہ وہ بھی ساتھ ساتھ دیں۔ ہم قرآن کو سامنے رکھیں گے، حدیث کو سامنے رکھیں گے، اسلام کو سامنے رکھیں گے۔ باقاعدہ طور پر میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ تعاون کریں، جوائن ہوں، اور ٹیم جوائن کریں، بے شک ہماری ایک تنظیم تحریک اس کو جوائن کریں۔ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہم ان چیزوں پر کام کریں گے، اللہ کی رضا کے لیے کام کریں گے۔ اور جو بھی دوست آپ ساتھ دینا چاہیں کانٹیکٹ ضرور کریں، اسکرین پر نمبر شو کر دیتے ہیں 0321 اس کے علاوہ قرآن پاک کی تعلیم عام کرنی ہے، ترجمہ کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، اور اسلام کو پھیلانا ہے، ہمارا یہ مقصد ہے۔ آپ اس میں میرا ساتھ ضرور دیں، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہم اپنے آپ کو جتنا ہو سکے گا خود بھی قرآن پاک پر عمل کریں گے، اور دوسروں کے لیے بھی وہی کوشش کریں گے کہ وہ بھی قرآن پاک پر عمل کریں، قرآن پر عمل کریں، حدیث پر عمل کریں۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام تر فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔